रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने ये सिलसिला शुरू किया था इब्लीस की मजलिस शूरा के मुताले का, और ये कोई काफ़ी तवील हो गया, लंबा हो गया, कुछ बीच में वक्फे भी आ गए, कुछ हमारी बात भी तूला नहीं हो गई। तो आज हम कोशिश करते हैं कि ख़त्म ही हो जाए। और है ये ज़रा वैसे बाज़ एतबारात से तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिन पर बैठ जाएं तो वो खुद पूरे फ़लसफ़े हैं, लेकिन हम उससे ज़रा छलांगे लगाते हुए निकलेंगे। और ये दरहकीकत तशरीह है उस बात की कि जो पिछली नज़म हमने पढ़ी थी कि जिसमें इस ख़तरे का इज़हार तो उसने किया था ना कि ये असर हाज़िर के तकाज़ाओं से है, लेकिन ये खौफ, वो वाला जो एक खौफ अंदेशा उसे था। और उसके लिए जो इत्मीनान की बात थी वो ये थी कि चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब। अब इसमें असल बात यह है कि अगर किसी भी जगह पे ये निज़ाम ज़ाहिर हो गया, किसी दूर दराज मुल्क में भी ज़ाहिर हो गया, तो लोग उसकी तरफ लपकेंगे, ये उनके दिल की पुकार होगी और उसकी तरफ वो दौड़े जाएंगे। लिहाजा चश्मे आलम से इसे पोशीदा रहना चाहिए, लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। ख़तरे की बात ये है, ये जो असर हाज़िर ने दुनिया को एक विलेज बना दिया, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज बन गया है, फासले मिट गए हैं, तो कहीं भी ये निज़ाम आ गया तो लोग उसकी तरफ लपक पड़ेंगे। तो ये तो ख़तरे की बात है, लेकिन गनीमत क्या है? उस ख़तरे के मुकाबले में हमारे लिए जो है वो ब्लेसिंग क्या है? ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम यकीन। अब अगली नज़म पूरी दर हकीकत इस बात की तशरीह है कि इसको महरूम यकीन रखना है। इसे कभी ये यकीन ना आ जाए कि मेरे पास वो निज़ाम हयात है कि जिस पर दुनिया मुतमईन हो सकती है, मेरे पास आज के दुनिया के मसाइल का हल है, और आज के मसाइल पूरी तरह हल करने की दर हकीकत अल्लाह ने हिकमत ही मुझे अता की हुई है। कहीं ये यकीन इसे ना हासिल हो जाए, ये यकीन इसे वो मोटिवेशन देगा कि ये तो खुद एक तो मुतहर्रिक होगा, और जब वो निज़ाम कायम कर देगा तो दुनिया उसकी तरफ लपकी आएगी। तो अब असल में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मुसलमान को सेकुलराइज करो, मुसलमान को मॉडर्नाइज करो, मुसलमान को सूफियाइज करो, सूफी और जो कुछ भी करो सो करो, लेकिन इस मुसलमान को कहीं ये यकीन ना आ जाए कि मेरे पास आज की दुनिया के मसाइल का हल मौजूद है। बस एक हदफ है कि इस यकीन से इसे महरूम रखो। अल्लाह पर यकीन ज़्यादा बढ़ जाए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की रज़ा का हुसूल इसका जो है वो मुंतहा मकसूद बन जाए, बड़ी अच्छी बात है। ये आखिरत के लिए सारी दुनिया से कट कर किसी खो में घुस जाए, इससे और अच्छी बात कोई है ही नहीं। ये सब ठीक है, उससे आगे बढ़कर ये बहसें करे, अकीदों की बहसें करे, ये मनाजरे करे, ये तौहीद परस्त तकरीरों की हद तक तौहीद परस्त हो जाए, और ये फिर ये कि असलाफ की गुण गाए, फिर असलाफ पर मुनाजरे करे कि भाई वो हज़रत अली हक़ पर थे या हज़रत माविया हक़ पर थे। इन कामों में इसे लगा के रखो, और ऐसी जो है इंजीनियरिंग करो कि बस लोग इसी में लगे रहें। ये यकीन इसे ना हो जाए कि मेरे पास कोई निज़ाम हयात भी है। ये है असल में इसका लुब्बे लुबाब या खुलासा। तो लेकिन आगाज़ उसने किया है कि ये मोमिन कभी क्या था, तोड़ डालें जिसकी तकबीरें तिलिस्म शिश जहात। ये जो जहतें होती हैं, यानी पूरे आलम पर जिसकी तकबीरों का गलगला था। ये एक वो तकबीर है ना जो आज सुनाई देती है, अल्लाह अकबर, एक मोमिन की तकबीर है। और जो या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह व मनाजात, ये मसलक मर्दान खुद आगाह खुदा मस्त, ये मज़हब मुल्ला व जमादात व नबातात। तो आज जो तकबीर सुनाई जाती है, ये तो जमादात व नबातात भी ये तकबीरें कहते हैं, तस्बीह वो भी करते हैं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तो जमादात हूँ या नबातात हूँ, तस्बीह मनाजात तो वो भी करते हैं। और अगर हमारी अल्लाह अकबर का कोई वो वाला मतलब नहीं निकलता कि अल्लाह बालातर भी हो जाए, अल्लाह का निज़ाम भी आ जाए, अल्लाह को बादशाह मान लिया जाए, उसका आर्डर जो है वो सरबुलंद हो जाए, उसका कलमा सबसे ऊंचा हो जाए,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی تکبیر ہے جو جمادات و نباتات کی تکبیر ہے. تو کبھی اس مسلمان کی تکبیر وہ والی تکبیر ہوتی تھی جو نظام کو تلپٹ کر دیتی تھی، جو فرعون کو سرنگو کر دیتی تھی، جو ہر قیصر و کسریٰ کے جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دیتی تھی سلطنت کی. اور اب اس کی تکبیر جو ہے وہ اس سے بالکل یعنی دوسری طرف ہو گئی ہے. وہ کرنے اول کا اسلام کچھ اور تھا اور آج کا اسلام کچھ اور ہو گیا ہے. اب مومن جہاد فی سبیل اللہ کے چوک کو بائی پاس کرتا ہوا جنت میں چلا جاتا ہے، اس طرف سے نہیں جاتا، وہ اس شاعرات پر پڑتا ہی نہیں ہے. تو توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. خدا اندیش تو ہے، لیکن جو خدا اندیش ہوتا ہے اس کو تو خدا کی طرف سے نور ملنا چاہیے، لیکن اس کی رات تاریک ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. یہ جو خدا اندیش ہے جس کی رات ہی نہیں ختم ہو کے آ رہی، اسے کوئی روشنی کی رمق نصیب ہی نہیں ہو رہی، تو یہ دھوکے میں ہے. اس کا اس خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اپنا ایک خدا خود تراشا ہے، اس کو نام سارے وہی دیے ہیں، یہ اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، فلانا ہے، وہ سارے نام دے دیے ہیں. لیکن یہ کہ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا خدا ہے. قرآن کے بتائے ہوئے اور محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے خدا کی معرفت ہی اسے حاصل نہیں ہے. جو اس سے محروم یقین ہے وہ اپنے اسلام سے بھی محروم یقین ہے اور خود خدا کی ذات سے بھی محروم یقین. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. شیطان نے اس کو اللہ کے ذکر سے اور ذکر کا مطلب اگر آپ یہ لیں کہ وہ تسبیح نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کی معرفت ابھی سے نہیں رہی ہے، تبھی تو اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. یہ بات جہاں پہ آئی ہے، یعنی جب یہ جمع کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، یخلفون لہ کما یخلفون لکم، اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے قسم اٹھا کر، جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی ان کی دلیل بڑی قوی ہے، اللہ کو ان کی بات مان لینی چاہیے. اور یہ کیوں؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر مسلط ہو گیا، چھا گیا، شیطان نے انہیں قابو کر لیا، تو اللہ کی یاد سے انہیں غافل کر دیا. اب یہاں اللہ سامنے ہے پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کس ہستی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. تو مت مار دی، اللہ کو مانتے ہیں لیکن معرفت سے محروم. اب یہ بعض اوقات بندہ حیران ہوتا ہے، قرآن مجید کی بعض آیتیں کہ وہ جو یہودی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور تو وہ جب کوئی مسلمان سے ملتا تو اسے کوئی بات بتا دیتا کہ تورات میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے تو وہ دوسرا اسے ڈانٹتا کہ تم نے یہ بات کیوں بتائی ہے ان کو. کل وہ اللہ کے سامنے ہمارے مقابلے میں حجت پیش کریں گے. تو اللہ نے کہا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. ان کو اتنا بھی نہیں یاد رہا کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں. اگر یہ نہ بھی بتاتے تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا چھپایا ہے. تو اس خدا اندیش نے درحقیقت خدا اندیش ہونے کے باوجود بھی یہ خدا کے صحیح تصور سے آری ہے. اب اصل مسائل اس کے کیا ہیں؟ اس کا سارا اسلام جن چیزوں کے گرد گھومتا ہے وہ کیا ہیں؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ فوت ہو گئے تھے پھر زندہ ہو کے آسمان پر گئے ہیں، یا یہ کہ بالکل ہی فوت ہونے کے بعد ابھی تک حالت مردنی میں ہیں اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، براہ راست جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر لے گیا ہے. تو یہ مسائل ہیں. اچھا وہ تو چلیں ابن مریم کا ذکر کر کے بعد اقبال نے ذرا اپنا دامن بچاتے ہوئے ذکر کر کے نکل گئے ہیں. یہاں تو مسئلہ حیاتی مماتی کا بھی ہے نا، اور اس پر کفر کے فتوے ہیں. ایک ہی مسلک ہے، اسی ایک مسلک کے اندر آگے دو کہہ لیجئے جی پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ جاوید ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں کل میت. تو ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، دوسرا پہلے پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں. اچھا یہی ایک تبلیغ ہوتی تھی. اس کے ساتھ وہ جمع کر لیجئے مسئلہ علم غیب، مسئلہ جناب نور و بشر،
اور پھر یہ کہ ہر شہر جو بدعت بناتے ہیں اور پھر بڑی بڑی بدعتوں کو مل کے کھاتے ہیں، اس پر سب خاموش، بڑی بڑی بدعتوں پہ، اونٹوں پہ، لیکن مچھروں کو چھاننے والا کام وہ سب مل کے کریں گے۔ تو ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اب یہ بڑا ٹیڑھا سا، یہ یعنی اب یہ کسی زمانے میں یہ بحثیں تو بہت ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ اب اتنی نہیں ہیں۔ البتہ یہ کہ اہل علم کے ہاں تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کا کلام ہے، تو یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اگر ذات کا حصہ مانیں تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر منطق آگے چلتی ہے اور بڑی مطلب جلیبیاں بناتی ہے، اور اگر اس سے جدا کر دیں تو وجود کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی پھر تو یہ سنویت ہو گئی، تو ایک نیا پرابلم کھڑا ہوا۔ تو اب اس میں ذہن جو ہے الجھ کے رہ گئے۔ اب اتنے سارے جو ہے نا وہ ذہن کے ساتھ اس ہستی کا جو ہے وہ تصور اور اس پر بحث۔ ویسے اس سارے پہ بہترین تبصرہ تو وہ ہے نا جو سورہ یاسین میں آیا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ یہاں سے بننا شروع ہوا ہے اور وہ اب ہو گیا ہے سخت واضح طور پر جھگڑالو۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہماری مثالیں بیان کرتا ہے، ہمارے بارے میں وہ اب بیانات نشر کرتا ہے، ڈسکرپشنز دیتا ہے، اور اپنی تخلیق بھولا بیٹھا ہوا ہے کہ جناب ابتدا ان مزکہ صاحب نے، شیخ صاحب نے، ان اعلیٰ حضرت کی شروعات کہاں سے؟ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی خلقت بھولا ہوا ہے۔ تو ہیں صفات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات؟ اب یہ بھی ایک بڑا، یہ تو خیر ابھی بھی ایک زندہ جاوید مسئلہ ہے، وہ تو پہلے وہ والا حضرت مریم زندہ جاوید ہیں یا وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ زندہ جاوید ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم جو ہیں وہ دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ وہی والے ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا یہ کہ وہ کوئی مجدد امت ہوگا جیسے پہلے مجددین آتے رہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ ماڈرنسٹ قسم کے لوگ ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی مسلمانوں نے پتہ نہیں کدھر سے کھینچ تان کے عیسائی عقیدہ یہ شامل کیا ہے، اس کے اثرات ہیں، اور یہ اور وہ اب جو بھی غامدی صاحب، پھر ان کے ویسے تو وہ تصور شیخ کے بڑے مخالف ہیں، لیکن یہ کہ جو ان کو شیخ ماننے والے ہیں تو وہ تو پھر ایسی چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ بھی بحثیں ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم جو ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کا علم بھی قدیم ہے، تو قرآن مجید کے الفاظ بھی قدیم ہیں، تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جناب یہ جو قدماء ہیں تو یہ پھر دو ہو گئے نا، ایک الفاظ قرآن اور ایک اللہ کی ذات۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا اگر حادث مانیں تو پھر یہ کہ خود وجود کو بھی پھر وہ جو حدوث ماننا پڑے گا اس کے لیے بھی، تو یہ منطق کی وہی ٹیڑھی کھیریں ہیں جو پھر نہ سلجھتی نہیں۔ دیکھیں انسانی سطح پہ تو سلجھ سکتے ہیں معاملات، لیکن جب خود اللہ تعالیٰ کی ذات زیر بحث آئے گی تو وہ آپ کی منطق کی تنگنائیوں میں سما ہی نہیں سکتی، تو پھر گڑبڑ ہوگی۔ اچھا، یہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات جو ہے وہ منطق کی اس سے پیمانوں سے بہت بلند ہے اور اس کا اثبات منطق کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، تو وہ پھر شعور اور عقل کو برابر کر کے یعنی ایک ہی شے سمجھتے ہوئے، اب ظاہر ہے ایک آدمی کا یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ فلسفہ اس نے بطور سبجیکٹ پڑھا ہے، نہ لاجک اس نے بطور سبجیکٹ پڑھی ہے، وہ اس نے کچھ اور سائنس کے سبجیکٹ پڑھے ہیں، انجینئرنگ کیا، ذہین آدمی تھا، کچھ اور کرتا رہا ہے، ادھر نہیں آیا ہے۔ تو اب اسے یہ نہیں فرق معلوم کہ بھئی یہ اصل میں
یہ تو حدیں ہیں جو منطق قائم کرتی ہے، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، اس اصطلاح کا کیا مطلب، اس کے بعد اگلی بات چلتی ہے۔ تو اب وہ پھر نہ شعور اور عقل اور ان ساری چیزوں کو برابر رکھ کر جب کہتے ہیں تو وہ پھر ایمان کے مباحث میں بھی بڑی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں، اور جو ہے ذات باری تعالیٰ کے متعلق بھی جو بحثیں ہوتی ہیں اس میں بھی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ عقیدوں کے مسئلے مسائل۔ اچھا یہ تو پرانے چلے آ رہے ہیں نا، وہ ہمارے ایک ہوتے ہیں جناب ماتریدیہ، اشاعرہ اور معتزلہ، یہ سارے عقائد، کون سا عقیدہ ٹھیک ہے کون سا عقیدہ غلط ہے۔ تو یہ 8 10 11 سال جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، 14 علوم، ان میں یہ تکبیر والا علم تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، وہ سارے یہی والے علوم ہوتے ہیں، عقیدہ، اور عقیدے کے بغیر تو نجات نہیں ہے، اور عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی درستگی اور عقیدے کا جو ہے وہ مضبوط ہونا، سارا کچھ اسی پر انحصار ہے، تو پھر سارا زور بھی عقیدے پہ ہو جاتا ہے۔ تو اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ویسے تو اقبال کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ کس کی یعنی وہ نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ، یعنی کس سے کہلوا رہے ہیں؟ شیطان ہے نا جو یہ کہہ رہے ہیں یار اس میں لگا رہنے دو، یہ چوپتے رہیں۔ فی خوضہم یلعبون، اپنے یہی مین میخ میں، اپنے اسی بال کی کھال ادھیڑنے میں، یہ اسی کھیل میں لگے رہیں۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ ہاں جی، کہ جو مسلمان ہیں، دیکھیں مشرکوں کے لیے لات و منات کون سے تھے؟ جو مکے میں مینا میں جو رکھے ہوئے تھے وہ لات و منات مشرکوں کے۔ مسلمان کے لات و منات کیا ہیں؟ یہ عقیدے کے مسائل، یہ جو ہے فلسفے کے مسائل۔ اب یہ ان میں الجھ گیا، جیسے وہ لات و منات میں پھنسے ہوئے تھے ایسے یہ ان میں پھنس کے رہ گیا ہے، اس سے آگے دیکھنے سے عاری ہو گیا ہے۔ اور وہ جو مجلس شورا ہے نا، وہ جو بھی اس کے سارے نمائندگان ہیں، سارے ظاہر ہے اس کی ساری ایگزیکٹو باڈی بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے سارا نظام العمل نافذ کرنا ہے وہ بھی وہیں پہ موجود ہیں، ان کے وہ جو بڑے قرین ہوگا اس کا وہ بھی وہیں پہ ہوگا، ناظم اعلیٰ بھی ہوں گے۔ تو اب ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یعنی یہ جو مومن ہے جو انقلاب لانا چاہتا ہے، یعنی جس کے اندر پوٹینشیل ہے انقلاب لانے کا، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ اچھا ویسے رات کو جاگنا بھی کردار کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے؟ اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں تو یہ تو ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جو رات کو اٹھنا بھی تو بہت کارگر ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ تسبیح کرنا، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھنا، آج کے دور میں، اس دور میں لمبی والی داڑھی رکھنا، سر پہ پگڑی باندھنا، ہاتھ میں عصا تھامنا، اور اللہ توفیق دے تو ایک بڑا سارا چوگا بھی پہننا، مشکل کام ہے۔ تو کردار تو نظر آتا ہے نا اس میں بھی، لیکن اقبال اس کو کردار مانتا ہی نہیں، گردانتا ہی نہیں۔ اقبال ہی نہیں، شیطان بھی نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کردار کوئی نہیں ہے گا، یہ فرار ہے، یہ تو معاشرے سے لا تعلق ہیں۔ کردار وہ اس کو مانتا ہے جو دنیا میں کوئی اثر رکھتا ہو، مؤثر ہو، اس کا کوئی اثرات پڑیں، رخ تبدیل کرے معاشرے کا، وہ کردار، اس کردار کے بارے میں کہتے ہیں کہ عالم کردار سے اسے بیگانہ رکھو، کہ اس کے کوئی اثرات معاشرے کے اوپر پڑیں۔ اب ذرا اس کو آپ کمپیریزن کریں گے نبیوں کے ساتھ تو تب سمجھ میں آئے گی۔ ایک معاشرہ ایک رخ پہ جا رہا ہے، حضور کو دیکھیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، ایک رخ پہ ایک معاشرہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، 23 سالوں کے بعد وہ معاشرہ 180 درجے الٹ جا رہا ہے، یہ کردار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، اقتدار کس کا ہے جی؟ فرعون کا، ان کا اپنا ایک ورلڈ آرڈر ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں، پوری دنیا میں نہ صحیح لیکن مصر کی حد تک تو ان کا ایک انتظام ہے نا جس کے تحت وہ نظام چلا رہے ہیں۔
اور چند سالوں کے اندر اندر وہ پورا انتظام اس کے تار و پود بکھیر کے رکھ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے سمیت دریا برد ہوتا ہے۔ یہ کردار ہے نا۔ معاشرہ بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ یا جس نے مٹنا تھا وہ مٹ گیا، جس نے بچنا تھا وہ بچ گیا، یہ تقسیم ہو گئی۔ تو یہ کردار، اس کردار سے اسے بیگانہ رکھنا ہے، یہ کوئی فرکشن نہ کریٹ کرے، یعنی جہاد نہ شروع کر دے، یہ کوئی ریزسٹنس نہ کرے، یہ نظام کے ساتھ سازگاری اختیار کر لے، یہ ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کر لے، اس کی یہ سوچ بنا دو کہ یہ میرا پیشہ ہے اور یہ میرا مذہب ہے۔ یہاں بینک میں بیٹھ کے میں سودی لین دین بھی کروں گا، لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب بھی دوں گا، کھاتے بھی کھلواؤں گا، انہیں کمیشنیں بھی لے کے دلواؤں گا، اس نظام کی پوری خدمت بھی کروں گا، اور یہیں سے کما کر شیطان کے سینے پہ مونگ ڈلتا ہوا حج کرنے بھی جاؤں گا۔ البتہ زندگی ٹھیک ہے، میری اس مشین میں ایک کل پرزے کے طور پر بسر ہو گئی، لیکن اس زندگی کے حاشیے پر میں نے کچھ عبادتیں بھی تو کی ہوئی ہیں نا، جو مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ ویسے بھی مذہب ہمارا حاشیے میں ہوتا ہے، ہر آدمی کا دیکھیں یہ ہم سب رو رہے ہیں، گندا نظام ہے، اسی گندے نظام کے کسی محکمے کے کوئی پرزہ ہوں گے یا ایک پرزہ بغیر داڑھی والا ہوگا، دوسرا داڑھی بردار پرزہ ہوگا، اور ماشاءاللہ وہ جو بغیر داڑھی والا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کوئی کرپشن بھی کر لیتا ہو جس سے نظام کا کوئی نقصان ہو جاتا ہو، یہ انشاءاللہ تعالی حق حلال کی مزدوری کرے گا، جس کا مطلب ہے نظام کو ویسا سرو کرے گا جیسا کوئی اور نہیں سرو کر سکتا۔ تو کیوں ایسی جماعتیں پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، پھیلتی ہیں جو نظام سے ٹکر نہیں لیتی؟ اس لیے کہ وہ اس آرڈر کے مطابق چلتی ہیں، وہ اس نظام کو اچھے کارکن، مخلص کارکن، ایماندار کارکن، محنتی کارکن، جی لگا کے کام کرنے والے کارکن پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام کھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی، اللہ نے آپ کو بنایا ہے اشرف المخلوقات، آپ کیوں اس مطلب چند ٹکوں کی خاطر یا چند روٹیوں کی خاطر یا اچھے طرز زندگی کی خاطر اپنے آپ کو کیوں اس نظام کا گروی رکھتے ہیں؟ کیوں اپنی شخصیت بیچتے ہیں؟ کیوں اپنی میں بیچتے ہیں؟ کیوں اپنی خودی بیچتے ہیں؟ کیوں اپنی انا بیچتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ اور بھلایا کیسا ہے شیطان نے، یعنی آدمی حیران ہو، جو زندگی کا بہترین حصہ ہے، ظاہر ہے جب تک انسان میں کوئی رمق ہو سکتی تھی تو اس کو نچوڑنا تھا یا نہیں نچوڑنا تھا؟ جب 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کی عمر رکھی ہے تو اس لیے رکھی ہے کہ 60 سال کے بعد بابا جی جاؤ عیاشیاں کرو، اس لیے رکھی ہے کہ وہ سمجھا یہ گیا ہے کہ اس کے بعد یہ ہمارے کام جوگا نہیں ہے۔ تو جو اب ارذل العمر آ گئی، جو گورے کے نزدیک بھی نکمی ترین عمر تھی، اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اس نے کہا اب میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں۔ اس سے پہلے رضا کس کی پہ چل رہا تھا؟ کس کا خدمتگار تھا؟ کس کو اپنی ساری صلاحیتیں بیچ کے نام بنا رہا تھا؟ آج بھی بتاتے ہیں میں ریٹائرڈ فلانے ابن فلانا ہوں۔ وہ بھی ہیں جنہوں نے جا کے کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں، پھر بعد میں حج بھی کی، اسی کعبے کے طواف بھی کی۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے مورے ہوں مات۔ بساط زندگی، وہ تو ویسے ہی مومن کو دنیا سے کیا لینا، مردار دنیا، اور اس پہ لڑنے والے کتے، اور ہم آخرت کے سپاہی، لہذا دنیا سے ہماری کوئی رغبت ہی یہ بھی ہو جائے تو شیطان تو خوش کہ بساط دنیا پر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوا۔ وہاں سارے مورے، کوئی فرانس ہوگا، کوئی جرمنی ہوگا، کوئی امریکہ ہوگا، کوئی چائنا ہوگا، کوئی روس ہوگا،
یہودی ہوں گے، ان کی کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا، ان کی کوئی سے نہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. خواہشات کا غلام، چلیں وہ تو ایک بات ہو گئی. اس سے اوپر غلامی اصل میں کس کی ہے؟ یا تو اللہ کی غلامی ہے یا شیطان کی غلامی ہے. قرآن مجید نے تو یہی کانٹراسٹ کر کے بتایا، یا اللہ کی غلامی ہے یا شیطان کی. جہاں جہاں وہ جو قلب ہے قرآن مجید کا، سورہ یاسین، اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو بات یہ ہے بھائی، عبادت یا اللہ کی ہوگی یا شیطان کی ہوگی، بیچ میں تو کوئی تیسری بات قرآن تو نہیں بیان کرتا. یہاں غیر وابستہ ممالک کی تحریک کوئی نہ، یا تو آپ اللہ والے یا آپ شیطان والے. غلامی یا اللہ کی غلامی یا شیطان کی غلامی. عبادت عابد. تو اب جب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مومن غلام اللہ کو تو مانتا ہے، تو کس کا؟ اللہ کا غلام ہو؟ نہیں، اللہ کا غلام سارے شیطانوں کا باغی ہوتا ہے. یہ شیطان افورڈ نہیں کر سکتا، کہتا باغی نہ، وہ ہمارا غلام بن کے رہے. اب یہ ہمارے سے مراد کیا ہے؟ جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان کا غلام بن گیا تو وہ بھی، ان کو بھی پھونکے ہم ہی مارتے ہیں نا، ہمارا ہی غلام ہے. اچھا، اس سے نکل کے جو دنیا میں لیڈر ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی کا غلام ہو گیا تو بھی ہمارا ہی غلام ہے. جو ہم نے لیڈر پیدا کیے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک لیڈر تو وہ ہیں کہ جو سیکولر سیاسی لیڈر ہیں، جن کے بارے میں خود شیطان سے اقبال نے کہلوایا ہے. اللہ کو کہہ رہا ہے شیطان، ارباب کے جمہور کے ارباب کیا ہے؟ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تے افلاق. یہ جو میں نے لیڈروں کی کھیپ تیار کی ہے، یہ میرے کان بھی کترتے ہیں. اب میری کوئی ضرورت، ان کے ہوتے ہوئے میری کوئی ضرورت نہیں. ایک ایک ڈرامہ یہ کرتے ہیں، میں بھی انجوائے کرتا ہوں. اس سے آگے ان سے بھی بڑے لیڈر ہیں جو صراط مستقیم پہ بیٹھے ہیں. یہ تو صراط مستقیم سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو ادھر سے ڈھلک کے ان کی طرف سے آتا ہے، پھر یہ اسے انہم لیصدونہم عن السبیل دور لے کے چلے جاتے ہیں. یہ تو آگے ڈاکو ہیں نا، جو صراط مستقیم پہ گھات لگا کے بیٹھے. اصل تو میرے تو چمپئن لیڈر وہ ہیں. وہ کوئی داڑھی والا ہوگا، کوئی پگڑی والا ہوگا، کوئی سرمے والی سرکار ہوگی، کوئی عصا والی ہوگی، کوئی جو ہے خرقہ سالوس والی ہوگی. اصل تو وہ ہیں میرے بندے. تو وہ بھی کیا سکھاتے ہیں؟ تقلید جامد، تقلید محض، تصور شیخ، کفر بوا والی حدیثیں. خبردار سوچنا نہیں ہے، بس جو حکم ملے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا. تمہاری نجات اسی میں ہے. تمہارا بیڑا پار شیخ صاحب لگائیں گے، تمہارا بیڑا پار سائیں صاحب لگائیں گے، تمہارا بیڑا پار فقیر صاحب لگائیں گے، اور اب نئی پارٹی آئی ہے امیر صاحب لگائیں گے. تمہارا کام اطاعت کرنا ہے. تو یہ غلامی، یہ مذہب کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، قومیت کے نام پر ہو، جس نام پر بھی ہو، یا یہ کہ عیاشی کے نام پر ہو.
اس غلامی میں اسے غرق کر کے رکھو، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، آزاد سوچ اس کی نہ پیدا ہو جائے۔ اب ذرا وہ سارے وہ کارروائیاں دیکھیں نا جو آپ کے ذہن کے اوپر کھود چڑھا دیتی، شاہ دولے کا چوہا، وہ جسمانی سر جو ہے نا، یہ فزیکل ہیڈ جو ہے اس کو بڑا نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ کہ یہاں پہ ایسے لوگوں نے کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ جس عمل سے گزرنے کے بعد آپ کی سوچ شاہ دولے کی چوہے کی طرح سکڑ کے اور ٹھٹر کے اور سمٹ کے اور لمیٹڈ ہو کے رہ جاتی ہے، وہ پھر پھلتی پھولتی یا یہ کہ وہ کمند کہیں ڈالنے کے قابل نہیں رہتی۔ نگاہ بلند، کتھے بلند، اوپر اتنا بڑا ٹوپا اصولوں کا، قوانین کا، قواعد کا، ضوابط کا، عقیدت کا، تو اتھے ہی تھاں مر جاندی ہے۔ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، یہ طنز ہے۔ ویسے تو بے ثبات ہے نا یہ تصور کہ یار اس دنیا کے پیچھے کیا ضرورت ہے محنت کر، اقامت دین کر کے تو کیا فائدہ، آخرت کی کامیابی زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں خلافت آپ بھی گئی تو چند روزہ، تو ہم چند روزہ خلافت کے لیے کیوں کوشش کریں، ہم ابدی جنت کی کوشش کیوں نہ کریں۔ یہ آخری حسین گولی ہے نا، زخرف القول غرور، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ شعر، اب ذرا تھوڑا اس کو بھی دیکھیں نا، جن لوگوں کے اندر ادبیت زیادہ ہوتی ہے، لفاظی الفاظ، اور پھر وہ ان کا پورے وزن کا خیال رکھنا اور جملے کی کنسٹرکشن اور مرصع و مسجع گفتگو اور تکلف، برطرف نہیں برسر، اوپر طاری کر کے باتیں کرنا، تو وہ اسی میں کھو جاتے ہیں نا اپنے الفاظ ہی۔ جیسے ریشم کا کیڑا جو ریشم خود خارج کرتا ہے اسی کے اندر گھٹ کے مر جاتا ہے، ایسے ہی یہ لفظوں کے کھلاڑی اپنے ہی اسلوب میں دم گھٹ کے مر جاتے ہیں، ان کی سوچ آگے نہیں بڑھتی، اسی میں گم ہو کے رہ جاتی ہے۔ شعر ہو تب بھی، اب ظاہر ہے شعر کا ایک سانچہ ہے، اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتے، تو جب آپ تکلف کر کے شعر بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو سوچ اس سانچے کے مطابق ڈالنی پڑے گی، اس سے باہر تو جا نہیں سکتے۔ اور یہ تو ایک درجے کی بات ہے، باقی یہ کہ وہ ذوق بن گیا، اب اس میں ایسے کھو گئے کہ مزاج شاعرانہ ہو گیا۔ اب جو شاعرانہ مزاج ہے وہ عمل کی طرف تو ویسے ہی نہیں آتا ہے۔ اچھا تصوف، اب یہ تو شعری ذوق ہے نا، اب تصوف، اس میں تخیل، اس میں بھی تو اے بندے یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ تجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، اور لگا رہے احساس پیدا کرنے، وہ ہر دم اسی خیال میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا بندہ، آپ ادھر سے گزرے بندہ ڈوبا، ادھر سے گزرے بندہ ڈوبا، اور تصور میں کھویا گم بندہ اور دنیا سے بیگانہ بندہ۔ دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے۔ تو اب یہ سارا آپ یعنی جس طرح آپ کو الفاظ میں گم کر دیا اس نے، شعر و شاعری اور ادب نے، اسی طرح آپ کے اس تخیل کی پرواز نے آپ کو گم کر دی۔ دنیا سے دونوں بیگانے، شاعر بھی نکمے، صوفی بھی نکمے، بلکہ صوفی مہا نکمے۔ شاعر تو پھر چلیں کچھ جناب وہ کوئی رات کو کر لیتے ہیں، شابہ کر لیتے ہیں، کوئی دوسرے کے منہ میں ہاتھ ڈال لیتا ہے۔ یہ اکیلا صوفی ساری رات جاگے گا اور صبح ہوتے ہی اشراق پڑھ کے سو جائے گا۔ یعنی اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ فطرت کے خلاف اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی کہ جو دن اللہ نے بنایا ہے محنت کے لیے، کام کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے، اس میں سوتے رہو، اور جو رات اللہ نے بنائی ہے سکون کے لیے، آرام کے لیے، چین کے لیے، اس میں ساری رات لگے رہو، وہ اس میں تخیل میں اور تصور میں، اور صبح پڑھتے ہی سو جاؤ۔
وہ بات بالکل اور ہے. ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار. یا تو پھر وہ قابلیت پیدا کرو نا. لیکن ہمیں تو ملے تو وہ 2 نمبر صوفی، سوتے ہیں جاگتے ہیں رات کو تو سوتے ہیں دن کو، ساری گنگا الٹی بہاتے ہیں یہ صوفی. تو تماشائے حیات ہر صورت میں اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا کے حالات ہیں، اور یہ کہ حالات حاضرہ، یہ تو دنیا داری ہوگی نا، یہ اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دو. سیاسی شعور اسے نہ، اصل میں وہ جو غلامی کا تعلق ہے نا، یہ شعور اگر، اور خاص طور پہ سیاسی شعور آ جائے گا تو غلامی کے زنجیریں آدمی توڑے گا. تو سیاسی شعور نہ پیدا ہونے دو. تو اب شعر میں لگے، ادب میں لگے، عیاشیوں میں لگے، جس میں بھی لگے، لیکن اس کو غافل اس بات سے رکھنا ہے کہ اسے سیاسی شعور حاصل ہو. آج دنیا میں مسلمان کا سیاسی شعور ساری قوموں سے سب سے کم ہے. سب سے آسانی سے الو بنانے کا کام. کوئی ایک ڈرامہ رچایا، کبھی مرد مومن مرد حق آ گیا، کبھی اس سے بالکل 180 درجے الٹا آ گیا. اندر سے دونوں کی پیٹھیں ملی ہوئی ہوں. بندہ مومن کو نہیں پتہ چلتا ایک ہی دجال کی کبھی ایک آنکھ کھلتی ہے کبھی دوسری کھلتی ہے. ابھی اس لیے بتایا، لگتا ہے پھر دائیں آنکھ والا آئے گا. حالات بدل گئے نا، اب پھر ضرورت ہے دائیں آنکھ والے دجال کی. جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. آج احتساب کا لفظ تو بدتمیز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ ہے شیطانی آرڈر جس کو لوگوں نے نافذ کیا ہے. خبردار احتساب کا نام دیا. محاسبہ تو اللہ نے کرنا ہے. یہ مذہب کے نام پہ سکھایا جائے، یہ سیاست کے نام پہ سکھایا جائے، یہ مقدس ہستیاں بنا کے یا مقدس ادارے بنا کے یہ کام کیا جائے کہ جس کا احتساب نہیں ہو سکتا. یار ان مقدس ہستیوں میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون سی ہوگی ہے؟ حضرت ابو عمر سے بڑھ کر کون سی مقدس ہستیوں ہوں؟ محمد رسول اللہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں میں سیدھا چلوں میری اطاعت تم پر فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کرنا تم پر فرض ہے. حضرت عمر کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ آپ کے کپڑے کدھر سے بن گئے. میری بات سنیں، یہ شے وہاں قدر کے طور پر، ویلیو کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی نہ گئی ہوتی، کسی کو جرت ہو سکتی تھی کہ خلیفہ وقت کو خطبہ دیتے وقت اٹھ کے کہہ دے. یہ وہاں معروف تھا تبھی تو کہہ دیا. غیر معروف ہوتا سارے لوگ اتنی موٹی موٹی آنکھیں نکال کے دیکھتے یہ بدتمیز کہاں سے آ گیا، گستاخ، ناہنجار، اس کی آخرت برباد. آج تو یہی ہوتا ہے. آپ ذرا کسی، حضرت عمر تو خیر حضرت عمر تھے ایک جھوٹے مکار دغا باز فراڈی. کوئی پیر آپ کو ٹکر جائے، کوئی امیر آپ کو ٹکر جائے، اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں بڑی مجلس میں لوگوں نے آپ کے چھتڑے نہ اڑا دیے تو کہنا. اور آپ کی نسلوں کے اوپر سے بھی بدتمیزی کا داغ نہیں دھلے گا. اور ویسے مرنا سب نہیں ہوتا ہے، جب مریں گے تو پھر بھی یہی کہیں گے اس لیے مر گیا ہے کہ اس نے وہ فلانے صاحب کی گستاخی کی تھی. تو اب معروف منکر ہو گیا، منکر معروف ہو گیا. تو جس کے دین کی حقیقت ہی احتساب کائنات ہے اس کو یہ سکھا دینا ہے کہ احتساب اپنا بھی نہیں کرنا ہے. وہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب بھی نہیں کرنا. نہ کسی کے بارے میں آدمی کو مثبت سوچنا چاہیے. کیسے سوچنا چاہیے؟ مثبت سوچنا چاہیے. اب وہ مجھے نام نہیں، یہ جو آپ کے موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں، گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ آدھا خالی ہے. پتہ چل جاتا ہے بندہ منفی سوچتا ہے کہ مثبت سوچتا ہے. تو مثبت سوچنا چاہیے. 1971 میں پاکستان ٹوٹ نہیں گیا تھا، پاکستان 2 ہو گئے تھے. یہی مثبت ہوگا نا، 2 ہو گئے تھے.
پہلے ایک پاکستان تھا، اب 2 پاکستان ہو گئے. آپ نے دیکھا نہیں، پہلے ایک کو امداد ملتی تھی، اب 2 کو امداد ملتی ہے. ایک پاکستان کی بڑی لمیٹیشنز تھی، اب انڈیا 2 پاکستانوں کے بیچ میں اس کی پسلیاں جکڑی ہوئی ہیں. یہ سارا جو ہے مثبت سوچنا چاہیے نا. تو یہ مثبت اسی لیے بندہ سوچتا ہے کہ آنکھیں بند رکھے کبوتر. تو ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. احتساب بہرحال منفی سوچے بغیر نہیں ہو سکتا. سوال کھڑا ہوگا تو احتساب ہوگا، اور کچھ نہ کچھ بہرحال اس میں بے لاگ پن ہوگا تو احتساب ہوگا. یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں جمع ہو سکتی بھائی، عقیدت اور احتساب، احترام اور احتساب. احتساب تو پھر وہ کھرا برا کام ہے. مجھے اصل میں ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، احمد انصاری صاحب، وہ بھی فوج میں رہے، پھر اس کے بعد وہ شامل ہو گئے. اس وقت بہت بڑی پارٹی ہوتی تھی جمعیت علماء پاکستان، اب تو اس کے کئی حصے بن گئے، تو وہ اس کا وہ زور نہیں رہا. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی پارٹی، اس میں شامل ہو گئے. بعد میں ان سے اختلاف ہوا، تنظیم میں شامل ہوئے ہمارے ساتھ. پھر وہ تحریک خلافت کے ایک وقت میں ناظم اعلیٰ بھی رہے، جو ڈاکٹر صاحب نے تحریک خلافت شروع کی تھی. اس میں ہمیں سفر کرنے کا بھی اکٹھا موقع ملا. تو ظاہر ہے جب جاتے تھے تو احتساب بھی ہوتا تھا، لوگوں سے پوچھ گئے بھائی کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، کتنا کیا ٹارگٹ دیا تھا، پورا ہوا نہیں ہوا. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ یار آپ ادھر جمعیت علماء پاکستان میں بھی رہے ہیں، وہاں پہ بھی جب دوروں پہ جاتے تھے تو اسی طرح لوگوں سے جو ہے نا وہ فیڈ بیک لینا ہوتا تھا، کچھ یعنی کچھ ان کا جو ہے تعاقب ہوتا تھا. تو ہنس کے کہتے ہیں وہاں پہ خدمت اتنی کر دیتے تھے کہ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ عقیدت اور احتساب تو نہیں جمع ہو سکتے نا جی. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقائی میں اسے. اب یہ جو آخری شعر ہے تو یہ تو سب کو ہی زبانی یاد ہوگا، لیکن یہاں میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ شعر در حقیقت اس پوری نظم کی نمائندگی کر رہا ہے. اس سے یہ جو مزاج خانقائی ہے، اس سے صرف صوفی والا مزاج ہی مراد نہ لیں، مزاج غلامی مراد لیں. ابھی جو میں نے غلامی کی تشریح کی تھی نا، کہ بھئی اس کے اندر بغاوت نہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر احتساب کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، یہ کسی کو سوال کرنے جوگا نہ ہو جائے. اس کے برعکس جو بھی صورتحال ہے وہ اصل میں خانقائی تصور ہے، وہ عیاشیوں میں پیدا ہو، وہ جناب جو آج کل نئے نئے خوبصورت پیارے پیارے سونے سونے نظریات غامدی صاحب دے رہے ہیں، اس سے پیدا ہو. کیونکہ اتنی میٹھی منطق ان کی ہے کہ اتنی میٹھی چھری کسائی کی بھی نہیں ہوتی. یعنی یہ والا سارا کام کہ بندہ غلام کا غلام رہے، اس کے اندر بغاوت نہ پیدا ہو، جتنے سونے طریقے سے غامدی صاحب کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ، اتنے سونے طریقے سے اس بڑے بابے نے بھی نہیں کیا ہوگا. وغرہما بغرور فدلہما بغرور. تو اس نے دلیلیں دے دے کے جھوٹ کی، ان کو قائل کر لیا کہ یہ دانہ کھا لو. غامدی صاحب بھی کمال کرتے ہیں. ویسے قرآن مجید میں کہیں سود دینے سے تو منع نہیں کیا گیا، کھانے سے منع کیا گیا ہے. الذین یاکلون الربا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. یہ مولویوں نے کھینچ کے تو دینے کو بھی منع کر دیا، حالانکہ کھانا منع تھا. تو بھائی کوئی کسی کو دے نہ تو کھائے گا کیا، اور کوئی کھائے نہ تو کوئی دے گا کیسے. اور ویسے تو قرآن کہتا ہے نا کہ تعاون نہ کرو برائی پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر چلیں کھانا ہی منع ہے، میں کسی کو کیوں کھلاؤں؟ سوچنے کی بات ہے نا. خنزیر کھانا منع ہے نا، میں آپ کو ڈش پیش کروں تو میں نہیں گناہ گار ہوں گا. کیا کہتی ہے ویسے آپ کی عقل شریف؟ تو اگر اس خنزیر سے 1000 گنا بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے، اور میں کسی کو کھلا رہا ہوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا.
اور یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے نا، کھانے والی کے ساتھ ساتھ کھلانے والا بھی، اس پر گواہ بننے والا بھی، اس کا مائدہ لکھنے والا ہے، سارے لعنتی ہیں۔ تو ہر وہ تصور کہ جو آپ کی غیرت مار دے، جو آپ کے اندر کی بغاوت کچل دے، جو آپ کے اندر یہ جو احتساب کائنات کا مادہ ختم کر دے، جو آپ کی مزاحمت کو توڑ دے، وہ در حقیقت خانقاہی تصور ہے۔ وہ جدید فلسفے کی صورت میں ہو یا تصوف کی صورت میں ہو، وہ شعر و شاعری کی صورت میں ہو یا عیاشیوں کی اور ماڈرنزم کی یا جو لبرلزم کی صورت میں ہو، جو آپ کو زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنا سکھائے یا اس کے نیچے دب کے رہنا سکھائے اور اس کا غلام بن کے رہنا سکھائے یا اس کا پتر بن کے رہنا سکھائے، یہ سارا خانقاہی تصور ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ تراشا گیا تھا اور آج کے وقتوں میں کئی چیزیں تراشی گئی ہیں۔ اس کے لیے جو بہترین مثال اس میں چلیں وہ چیز بھی آنی چاہیے ویسے، کہ یہ جو مزاج خانقاہی ہے نا، اس میں وہ بھی شامل کریں، مزاج کھیل و کود، ڈراموں میں مست رکھو، فلموں میں مست رکھو۔ وہ اب تو کوئی ایسی گیمیں ہیں کہ وہ آپ جا کے بچے کے کان میں بھی پھونک مارے تو نہیں سنتا۔ یعنی اتنا تو میرا خیال ہے کوئی صوفی بھی اس طرح مستغرق فی اللہ نہیں ہوتا جتنا یہ مستغرق فی الگیم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی میں پھر شامل کر لیجئے یہ جو روز کہانی نہیں آ جاتی، اور حریم شاہ اتھے پھڑی گئی، مینار پاکستان اے ہو گیا، یہ جو ساری کہانیاں آتی ہیں یہ بھی تو آپ کو آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اور پھر پوری فلم انڈسٹری، پوری سپورٹس انڈسٹری، یہ سب کیا ہے؟ اور ساتھ ہی اگر آپ کو اچھا لگ جائے تو سوشل میڈیا بھی جو بیکار باتوں والا ہے، چلیں کوئی کام کی بات ہو، کوئی دین کی بات ہو، کوئی اللہ رسول کی بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو خام خواہ جناب ساری رات چیٹنگ ہو رہی ہے، وہی وہ جیسے کوئی صوفی جو ہے نا وہ رات بسر کر دیتا ہے اور صبح سو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے آج کے ماڈرن صوفی بھی یہی کرتے ہیں، ساری رات چیٹنگ کرتے ہیں، صبح سو جاتے ہیں۔ یہ بھی مزاج خانقاہی ہے۔ اور یہ مزاج خانقاہی کا جو بانی مبانی نضر بن حارث، جو لونڈیاں لے کے آیا تھا مصر سے اور کہانیاں لے کے آیا تھا یمن سے یا ایران سے، اور رات کو لوگ کہتے ہیں کیا قرآن سننے جاؤ گے، پڑھنے جاؤ گے، ادھر آؤ ہم آپ کو سٹوریاں سناتے ہیں اور خوبصورت چہروں سے سناتے ہیں۔ وہ خوبصورت چہرہ کہانی سنا رہا ہو تو کہانی ویسے ہی خوبصورت ہو جاتی ہے، کہانی بیکار بھی ہو، سنانے والا چہرہ حسین ہو تو کہانی میں جان پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے جناب یہ سارا کچھ جو جال بنا ہوا ہے نا، یہ شیطان کا جال ہے، ویب، اور یہ وہ جال ہے کہ اس کو غلام بنا کے اس کے اندر کوئی نعرہ مستانہ لگانے کا جذبہ باقی نہیں چھوڑنا۔ یہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، تو یہ یعنی ذکر و فکر صرف وہی والا نہ لیں مراد، یہ سارا کچھ لے لیں تو چلیں، وہ تو پھر بھی چلیں، اس سے کوئی نیلی پیلی روشنی تو نظر آتی ہوگی، اس سے تو بڑی ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھنچ جاتی ہیں دماغ میں، تھوڑے عرصے کے بعد بندہ سائیکو ہو جاتا ہے۔ تو یہ جناب اس نے جو شیطان نے اپنے مریدوں کو اور اپنی پارٹی کو اور اپنے سپاہیوں کو جو ٹاسک دیا ہے تا صبح قیامت تک کے لیے، وہ بس یہ ہے کہ مومن کو محروم یقین رکھنا ہے، مومن کے اندر کوئی بغاوت کا جذبہ نہ پیدا ہونے دیں۔ اچھا وہ اب آ جائے نا، وہ دو شعر یاد کریں اقبال کے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور آخری شعر اس نظم کا کیا ہے؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے۔ تو وہ پیر صاحب ہوں، وہ کوئی بہت بڑے اسکالر صاحب ہوں، دانشور صاحب ہوں، اللہ والے ہوں، غیر اللہ والے ہوں، جو بھی ہوں،
جو آپ کو اس زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کی اور جب تک کفر بوا کا حکم دیا جائے اس وقت تک اطاعت کرتے رہنے کی جو لوری آپ کو دیتے ہیں، یہ ہیں کہ جو اس کا مشن پورا کرتے ہیں۔ اور جو آپ کو بیزار کرتا ہے، چونکہ یہ اس وقت پوری دنیا شیطان کی دنیا، ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، یہ دنیا توحید سے خالی دنیا۔ اس دنیا سے جو آپ کو بیزار نہیں کرتا اور آپ کو کہتا ہے بھائی بیٹا آسٹریلیا جا، یورپ نکل جا، کینیڈا پہنچ، اور کچھ نہیں ہوتا تو جلدی سے کابل پہنچ کے تو امریکی جہاز تے چڑھ امام دینا، ٹہرا نال لٹک امام دینا۔ تو یہ وہ ہے کہ در حقیقت جو آپ کو زمانے کا پرستار بناتا ہے، اس کے ساتھ سازگاری سکھاتا ہے، یہی آپ کا دشمن ہے۔ یہ جس روپ میں بھی ہو، داڑھی والے روپ میں ہو یا بغیر داڑھی والے روپ میں ہو، یہ آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ کا سجن ہے جو آپ کو بیزار کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو اس کی پرستاری سکھاتا ہے، یہ ذکر و فکر صبح گاہی ہے جو اس میں مست کر دیتا ہے۔